अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। हियर आई एम उस्मा मेहरीन विद न्यू वीडियो एंड विद न्यू थॉट्स। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो की रिक्वेस्ट आई है वो है स्टोरी ऑफ जीसस, हज़रत ईसा का वाक़या, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। और ये वीडियो हमने ली है अवेज़ वॉइस चैनल से। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सो देखते हैं क्या है इस वीडियो के अंदर। लेट्स वॉच आवर वीडियो फर्स्ट। पहले जिस शख्स को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हामिला होने का इल्म हुआ वो उनका चचाजाद भाई यूसुफ नज्जार था, जो मस्जिद बैतुल मुक़द्दस का खादिम और इंतहाई आबिद और ज़ाहिद शख्स था। उसे जब मालूम हुआ कि हज़रत मरियम तो हामिला है, उन्हें निहायत हैरत हुई। वो जब भी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाने का इरादा करता तो उनकी इबादत और तक़वा याद करके खामोश हो जाता। बिलाखिर एक दिन उसने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे दिल में एक बात आई है, हर चंद चाहता हूँ कि ज़बान पे न लाऊं, मगर अब सब्र नहीं होता। आप इजाज़त देंगी तो मैं कह दूँगा, इस तरह मेरे दिल की परेशानी रफ़ा हो जाएगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छी बात है, कहो क्या कहना चाहते हो। उसने कहा, है मरियम, मुझे बताओ कि क्या खेती बग़ैर दाने के, दरख्त बग़ैर बारिश के और बच्चा बग़ैर बाप के हो सकता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने जो सबसे पहली खेती पैदा की वो बग़ैर दाने के ही पैदा की थी, अपनी कुदरत से बग़ैर बारिश के दरख्त उगाए। क्या तू ये कह सकता है कि अल्लाह पानी के बग़ैर दरख्त पैदा करने पर कादिर नहीं? यूसुफ ने कहा, मैं ये तो नहीं कहता, बेशक मैं उसका कायल हूँ कि अल्लाह हर शय पे कादिर है, जिसे कुन कह दे वो हो जाती है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बग़ैर बाप के पैदा किया था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के उस कलाम से यूसुफ नज्जार का शुबा रफ़ा हो गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हमल की वजह से ज़ईफ़ हो गई थी, इसलिए वो खिदमत मस्जिद में उनकी नियाबत का फ़रीज़ा अंजाम देने लगा। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को इल्हाम किया कि वो अपनी कौम से अलहदगी इख्तियार कर ले, इसलिए वो बैतुल लहम में चली गई। अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा अंबिया कराम बनी इसराइल पर मबूस फरमाए, जबकि उनके आखिरी नबी हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम थे। आपने कौम को ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। इरशाद बारी ताला है, और जब इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ हूँ और मैं बशारत देता हूँ एक पैगम्बर की जिनका नाम अहमद होगा। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 560 साल तक कोई रसूल नहीं आया। फिर अल्लाह ताला ने नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया और अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर 30 साल की उम्र में इंजील नाजिल फरमाई और 3 साल के बाद आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। उस वक्त उम्र मुबारक 33 साल थी। इरशाद रब्बानी है, और हमने उन पैगम्बरों के बाद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को इंजील इनायत की जिसमें हिदायत और नूर है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल के हुए तो वालिदा ने आपको मदरसे भेजना शुरू कर दिया। ये वो वक्त था कि जब आप दीगर बच्चों के बरक्स खेल कूद में वक्त ज़ाया करने की बजाय अल्लाह की तरफ से इल्हाम करदा अजायबात का नज़ारा करते और लोगों से हिकमत व दानाई की बातें बयान फरमाते। चुनांचे उस वक्त के बनी इसराइल के काहिनों ने उन्हें अपने लिए बहुत बड़ा ख़तरा समझते हुए उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। ये वो ज़माना था कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर थे, लेकिन यहूदी अपने साबिका रिवायात और आदात खबीसा के बायस अपने नबी की नाफरमानी और तकज़ीब करते थे। ये लोग ना सिर्फ मुशरिकाना तौर तरीके इख्तियार किए हुए थे, बल्कि उनके मजहबी रहनुमाओं ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तौरात में भी रद्दो बदल कर लिया था। हर गुजरते दिन के साथ उनके अकायद व अमाल बद से बदतर होते चले जा रहे थे और अब उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी ख़तरा महसूस होने लगा था। जब बैतुल मक़दस के हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आपको लेकर अपने अजीज़ों के पास मिस्र चली गई।
13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس بیت المقدس آئیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اپنی مقدس کتاب انجیل عطا فرمائی اور 9 خاص معجزات سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس زمانے کے حالات اور مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے، جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر، تسخیر، ہوا، پرندوں اور جنات کی تابعداری کے معجزات سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلے معجزات عطا فرمائے، جن میں ان کا عصا، قوم فرعون کا غرق ہونا اور نجات قوم موسیٰ کا واقعہ عظیم معجزات میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دہکتی آگ کے شعلوں کو گلے گلزار کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آب زمزم کا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا، یہ سب معجزات ہی تو تھے۔ اور پھر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے عظیم معجزہ قرآن پاک عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ شق قمر سے لے کر بدر کی فتح سمیت ان گنت معجزات ہیں جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات سے سرفراز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں عطا کی۔ قرآن پاک میں رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات اور فضیلتوں کا ذکر فرمایا ہے وہ مختصراً آپ سے بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو والد کے بغیر پیدا فرمایا گیا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ پرندے کی شکل یا مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر پھونک فرماتے تو اللہ کے حکم سے اس میں جان آ جاتی۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے تھے یا جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی پھانسی سے محفوظ فرما کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں نزول ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت کا دور ہوگا اور صرف دین اسلام باقی رہ جائے گا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی تدفین ہوگی۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے یہودیوں کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے، جن کی تفسیر سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ پہلے وعدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یہودیوں کے ہاتھوں سولی دیے جانے سے نہیں ہوگی، بلکہ وقت مقررہ پر طبی طور پر ہوگی۔ سلامتی کے ساتھ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا جو وعدہ تھا اسی وقت پورا کر دیا گیا۔ تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا۔ وہ اس طرح پورا ہوا کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے یہود کے سب الزامات کی تردید فرماتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کی تصدیق فرمائی۔ چوتھا وعدہ آپ کے تابع داروں کو آپ کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھا جائے گا۔ جب سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا تھا اس وقت سے آج تک ہمیشہ یہی مشاہدہ ہوتا چلا آیا ہے کہ بمقابل یہود، نصارہ اور مسلمان غالب رہے۔ پانچواں وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو اپنے وقت پر ضرور پورا ہوگا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن میں ان کا فیصلہ کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ شہر شہر، قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے اور حسب ضرورت اپنے معجزات سے بندگان خدا کی مدد فرماتے، لیکن اس سب کے باوجود یہودی سردار اور کاہن انہیں اپنی خود ساختہ اور گمراہ کن نظریات کا دشمن سمجھتے ہوئے اذیتیں دینے، تکذیب پہنچانے اور رنج و غم میں مبتلا کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ نبوت کے منکرین میں گنتی کے چند افراد ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار، ہمدرد اور غم خوار تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل معجزات کے ظہور کے باوجود آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں اور سختی سے کفر پر جمے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نہایتی مخلص اور فرمانبردار تھے، لیکن ایک دن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک عجیب مطالبہ کر دیا، جسے رب ذوالجلال نے قرآن میں یوں فرمایا کہ حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا مطالبہ سنا تو فرمایا، اگر تم ایماندار ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وہ بولے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہمیں یہ بھی یقین ہو جائے کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ حواریوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ دن ہمارے لیے عید قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ دسترخوان تم پر اتار دوں گا، پھر اس کے بعد جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے گا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ یہ قصہ سورہ مائدہ کی آیت 111 سے 115 تک آتا ہے۔ لفظ مائدہ کا مقصد خوان یا دسترخوان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسا دسترخوان جس پہ کھانا چننے کا اختیار ہو اسے مائدہ کہتے ہیں۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاری تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی نہ رہائش کے لیے گھر بنایا۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں اللہ کا پیغام سناتے اور دین حق کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ جہاں رات آ پہنچتی وہیں حالت بے سر و سامانی میں شب بسر کر لیتے، کیونکہ ان کی ذات اقدس سے مخلوق خدا جسمانی اور روحانی شفا اور تسکین پاتی تھی، اس لیے عام خلقت ان سے والہانہ عقیدت اور محبت کرتی تھی۔ یہود کو نہ صرف ان کی دعوت حق سے بغض تھا، بلکہ عوام میں ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ان کے برداشت سے باہر ہو گئی۔ محراب و منبر سے علماء یہود و کاہن فقیوں سرداروں کے حسد و عناد پر بھرپور پروپیگنڈے کی ناکامی کے بعد انہوں نے انتہائی قدم کے طور پر بادشاہ وقت کو مشتعل کر کے حضرت عیسیٰ کو تخت پر چڑھانے کی سازش تیار کی۔ چنانچہ ایک دن ان کے مرکزی نمائندے جمع ہو کر بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے اور عرض کیا کہ عالی جاں، یہ شخص ہم سب کے لیے شدید خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اس شخص نے عجیب و غریب کارنامے دکھا کر خلقت کو اپنا گرویدہ اور لوگوں کو بے دین کر ڈالا ہے۔ اب یہ عوام کی طاقت کے بل پر قیصر روم اور آپ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ اس بڑھتے ہوئے فتنے کو فوری طور پر کچل ڈالنا بہت ضروری ہے۔ غرض کافی کہنے سننے کے بعد بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر کے شاہی دربار میں پیش کریں۔ بنی اسرائیل کے سردار فقیہ اور کاہن اس فرمان سے بہت مسرور ہوئے اور فخر و مباحات کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ آپس میں طے پایا کہ نہایتی رازداری کے ساتھ اس خاص موقع کا انتظار کیا جائے کہ جب خلوت و تنہائی میں انہیں اس طرح سے گرفتار کر دیا جائے کہ عوام کو خبر نہ ہونے پائے۔ ایک طرف یہود حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کی سازش میں مصروف تھے تو دوسری جانب رب کریم اپنے محبوب بندے کے ساتھ تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی سازشوں کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں اور کاہنوں کی سرگرمیاں تم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اب وقت کی نزاکت اور کڑی آزمائش و امتحان کی گھڑی تقاضا کرتی ہے کہ میں تم سے سوال کروں کہ تم میں وہ افراد کون ہیں جو اس کفر و انکار کے سیلاب کے سامنے سینہ سپر ہو کر خدا کے دین کے ناصر و مددگار بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک سن کر سب نے جوش و خروش اور صداقت ایمانی کے ساتھ جواب دیا
ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہیں کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہم اس پر ایمان لائے اور ہم سچے دل سے تیرے پیغمبر کے پیروکار ہیں۔ تو ہمیں ماننے والوں میں لکھ لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مصروف بادشاہ کے مخبروں نے ایک روز سرداروں اور کاہنوں کو اطلاع دی کہ اس وقت یسوع مسیح لوگوں کی بھیڑ سے الگ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بند مکان میں موجود ہے۔ اطلاع ملتے ہی وہ لوگ موقع پر پہنچ گئے اور چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلانا چاہا تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر آئے۔ آپ کے ساتھ 12 حواری تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جسے میری شکل دے دی جائے اور پھر وہ میرے بدلے قتل کر دیا جائے تو وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ایک نوجوان شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے بٹھایا اور پھر پوچھا، لیکن پھر وہی شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، آپ ہی وہ ہیں۔ تو پھر اس جوان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی۔ آپ نے اسے اپنا کرتا اور امامہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، سوروں کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ اس دور میں مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول ہی نہیں کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، معبود برحق ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ نصارہ نے اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دے دیا تھا۔ نصارہ بھی یہودیوں کی طرح 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اول قصوریہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ دوسرا یعقوبیہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ مسیح عین خدا ہے اور یہ بشکل مسیح دنیا میں اترا۔ تیسرا ملکائیہ، ان کا دعویٰ تھا کہ وحدت کا راز 3 میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم۔ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر حضرت عیسیٰ، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر عبداللہ کہا گیا۔ قرآن کریم کی 19ویں سورت سورہ مریم آپ علیہ السلام کے والدہ ماجدہ کے نام پر ہے۔ قرآن مجید کی 3ری سورت سورہ آل عمران آپ علیہ السلام کے نانا اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کے نام سے منسوب ہے۔ قرآن مجید کی 5ویں سورت سورہ مائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ قرآن کریم میں انبیاء کے حوالے سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ سو گائز، یہ جو ہماری ویڈیو سجیسٹ کی گئی تھی یہ بہت اچھی ویڈیو تھی۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پورا واقعہ بتایا گیا ہے، پوری ان کی لائف بتائی گئی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے بی بی مریم کے اوپر بھی ریئیکشن دے رکھا ہے۔ سو ایک قرآن میں ایک آیت جو ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ سورہ مریم جو ہے اس میں پورا بی بی مریم کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سو ویڈیو ہماری بہت اچھی تھی، آگے نالجبل ویڈیو تھی، ایک ایک چیز بتائی گئی، اس میں قیامت کی نشانی بھی بتائی گئی ہے۔ سو ویڈیو آگے ضرور شیئر کریں اور آگے سجیسٹ کریں، ویڈیو لنک کے ساتھ ویڈیو سجیسٹ کریں۔ اللہ حافظ۔